السلام علیکم. پروگرام تاریخ سان گفتگو میں ماں تاں جو میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین ہن پروگرام میں اساں کوشش کنداسیں ت تاریخ جا اوہے وقت اٿلائے تاں کے انہن حقیقتن کا آگاہ کیوں جن ماں 1947 کا وٹی اج تائیں پاکستان گزریو ہے ऐं मुख़्तलिफ़ तारीख़ साज़ शख़्सियतुनि खे असां प्रोग्राम में घुराईंदा आहियूं त जीअं उन्हनि जा पंहिंजा तजुर्बा उन्हनि जा ख़्याल तव्हां ताईं पहुचायूं. अॼु असांजो महिमान बि हिकिड़ी तारीख़ साज़ शख़्सियत आहे. उनजो नालो आहे मीर बलक्षर मज़ारी साहब. मीर साहब, वो आप फरमा रहे थे कि खान अफ़कलात और क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. तो इसी वजह से फिर खान साहब ने पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की. अदरवाइज उनकी पोजीशन नेपाल की वाली थी. बिल्कुल नेपाल 47 में 47 में जी. अच्छा भाई साहब, सरदार अकबर बुगटी, सरदार अताउल्लाह मेंगल, ये जितने भी सरदार हैं बलोच, आप भी बलोच हैं, मगर आपको मीर बलक्षर मज़ारी कहते हैं, सरदार नहीं कहते. ये हिस्ट्री में जो हमने सुना है कि एक ज़माने में आपके ये अमीरान सिंध पता नहीं खैरपुर के थे, कहाँ के सारे अमीर शमीर थे, तो वो इसका नाम क्या है किसी वजह से यहाँ छोड़कर हमारी तरफ आ गए थे और वहाँ आकर मैं ये तो नहीं कहूँगा पनाह ली होगी, पर कुछ वजह से आए हैं, वहाँ हमारे पास रह गए थे, पता नहीं महीना के 2 महीने के मज़ारियों के पास उनका शेल्टर वहाँ आकर उन्होंने किया था. और जब जाने लगे उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको दें, अलबत्ता इसका नाम क्या ये हम देते हैं जो हमारा अपना खिताब है मीर का, हम आपको देते हैं सरदार. ये वाली रियासत मीर वाले शायद गालिबन ये अच्छा, इसीलिए फिर अब हमारा और सुधरानियों को भी मैंने सुना है ऐसे दिया. अच्छा, तो हमारे फैमिली में जो हेड होगा, जो सरदार होगा, वो मीर कहलाएगा. और फिर आपके भाई सरदार शहबाज मज़ारी कहलाते हैं, वो कहला सकता है. वो सारे बाकी जितने भी हमारा खानदान होगा वो सरदार कहलाएंगे. लेकिन ये जस्ट उल्टा है वहाँ इन बलूचिस्तान. वहाँ जो सरदार है, बाकी सारे अपने आप को मीर कहलवा. अच्छा, अब बात आती है कि आप MNA बन जाते हैं 55 या हाँ बिल्कुल 55 में. ये अगर आप बड़ी पुरानी बात है. जहाँ होता है गवर्नर जनरल गुलाम अहमद जी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तोड़ दी थी जो लियाकत खान के वक्त से उसके बना. तो जब उसने तोड़ दी थी तो गालबन वहाँ स्पीकर था तमीरुद्दीन खान, मौलवी तमीरुद्दीन खान. वो गालबन अदालत में गए थे और फिर अदालत ने ये फैसला किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने और इनडायरेक्ट वोट से. उन्होंने कहा था कि 40 मेंबर्स आए फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और 40 आए वेस्ट पाकिस्तान से. तो यहाँ भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि सिंध में से इतने आएंगे, फलाना फलाना फलाना. तो जो कि एग्जिस्टिंग जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज थी वो उन्होंने चुनकर अच्छा नेशनल असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा. तो मेरा कोई इरादा नहीं था. मैं ये 55 की बात है, मैं तो वलायत जा रहा था. मैं कराची आया तो पीछे से मेरे रिलेटिव्स ने और कईयों ने कहा कि नहीं आप ज़रूर वापस आएँ. तो मैं भी वापस चला गया और फिर एज एन इंडिपेंडेंट मैं खड़ा हुआ और खुदा के फजल से मैं आई थिंक आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. उन दिनों में आई वाज हार्डली 27 जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बन गया. तो उस असेंबली में फिर 56 में अगर आपको याद हो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी थी, 1 यूनिट भी बना था. और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? चौधरी मोहम्मद अली ने ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह. और 56 और 1 यूनिट भी बना. और उसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद अली को भी निकाल कर मेरे ख्याल चुंदरीगढ़ आ गया था. फिर आपका सुरवर्दी बन गया था प्राइम मिनिस्टर, उसको भी निकाल दिया. उसको भी निकाला. फिर मेरे ख्याल में सरफरोज नून बन गया था. सरवर्दी के लिए कहते हैं कि वो काफी ब्राइट और विजनरी लीडर था. आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई उस जमाने में? मेरे साथ तो बड़े उसके ताल्लुकात थे. अच्छा, हाँ बिल्कुल. क्योंकि गुलाम मुस्तफा जत्तोई साहब से मेरी बात हुई इंटरव्यू में तो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे. बड़ा काबिल आदमी था और काफी विजनरी लीडर था. बड़ा. और बंगाली था. और तो हमारे बड़े उनके साथ सबके साथ ताल्लुक. बिकॉज मैं यंग था. उनके भी ये आपके मुजीबुर रहमान और ज़हीर वगैरह वगैरह ये सारे यंगस्टर्स होते थे.
شیخ مجیب الرحمان آپ کی عمر کے تھے؟ میرے سے سینئر تھا. اچھا شیخ مجیب الرحمان سینئر تھے آپ سے؟ ہاں جی، وہ 6-7 سال سینئر تھے یہ سارے. I was just 27 میں کون ہوتا ہے؟ بھٹو صاحب آپ سے سینئر تھے یا آپ سے بھٹو میرے کنٹمپرری؟ خیال میں کنٹمپرری تھے. کنٹمپرری تھے. تو بہرحال یہ سروردی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے السلام علیکم ہوتی تھی. اور اچھا سر، یہ جب مارشل لا لگا ایوب خان کا جی، تو اس وقت آئین تھا جو انہوں نے آئین توڑا؟ آئین توڑا اس لیے توڑا کہ الیکشنوں کا بھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ بھی الیکشن ہوں گے. 56 میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن بنایا جس کا آئی ایم آلسو سگنیٹری ٹو دیٹ. اور اس کے بعد پھر 1 یونٹ بن گیا. پھر ان کا خیال تھا کہ اب الیکشن کرواتے تھرو آؤٹ پاکستان. لیکن پھر آل آف اے سڈن ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا، مارشل لا لگا دیا، کانسٹیٹیوشن توڑ دیا، آئین ایبروگیٹ کیا. بالکل ایبروگیٹ کر کے. اور تو تاریخ میں پہلے شخص بنے فوجی جنرل جو آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے. اور پھر بعد میں کئی اوروں نے بھی کیا. اور انہوں نے بھی کیا، اس کے بعد ضیاء الحق نے کیا، اس کے بعد پرویز مشرف نے کیا. اب جب تک کہ ہماری اسمبلی اگر کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیتی کہ آئندہ کوئی آرمی والا ٹیک اوور نہ کرے تو پھر دیکھا جائے. اچھا میر صاحب، پھر یہ 1 یونٹ آتا ہے، پھر 1 یونٹ ٹوٹتا ہے، پھر یہ بھٹو صاحب ایک اس عراق سے نکل کے آتے ہیں، ایوب خان کی کیبنٹ سے نکل کے باہر آتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈر بنتے ہیں، پیپلز پارٹی بناتے ہیں. اس زمانے میں آپ کے ساتھ بھٹو صاحب اور آپ کے بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو میرے اچھے تعلقات ہیں. میں آج کو نا بھٹو صاحب کو میں نہیں جانتا تھا. ایک زمانے میں ہم جرگہ ہمارے ہوتے تھے جیکب آباد میں. جی. تو ہم وہاں جاتے تھے. مزاری بکٹی مری نہیں آتے، بکٹی ہوتے تھے، ہم ہوتے تھے، یا پھر چانڈیو وغیرہ جتنے بھی بلوچ تھے وہاں ہم آ کرتے تھے. تو وہاں اس کا بھائی ہوتا تھا سکندر، اس کا نام تھا سکندر بھٹو. سکندر بھٹو. وہ ہمیں وہاں ملتا تھا، ہمارا دوست ہو گیا تھا. تو میں کبھی کراچی کبھی نہیں آیا تھا. تو مجھے اس نے کہا نہیں ضرور آؤ کراچی. تو میرے خیال میں 51 ہے کہ 52 ہے، سم تھنگ لائک دس ہے. تو میں آیا تو ایک دن میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، بھائی میں تو آ گیا. کہتے تو ایک دن میں دوسرے دن آیا تو کہتے یار میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہوں جس کا نام ذوالفقار. ملے. اس کے بعد ہم ملتے رہتے تھے. یہ پھر جب ایوب خان نے کیا کہ منسٹر کیا بنا، نیچرل ریسورسز کا پہلے منسٹر بنا تھے بھٹو صاحب. پہلے تو اس کا نام پہلے اس نے آپ نے اسکندر مرزا نے ان کو لیا تھا. پہلے اسکندر مرزا، پھر اس کا نام کہ انہوں نے کنٹینیو رکھا. اور اس وقت بھی ہمارے اچھے تعلقات رہ گئے. میں جب بھی آتا تھا ملتا تھا، یہ آنا، یہ لاہور آتا تھا مجھے ملتا تھا. اچھے تعلقات رہے گئے. اچھا پھر جب پیپلز پارٹی بنائی تو اس زمانے میں آپ پیپلز پارٹی، یہ پیپلز پارٹی جو بنی نا، یہ میرے پاس کئی 1-2 دفعہ آیا. بھٹو صاحب آئے؟ بھٹو آئے لاہور میں. تو مجھے کہتے تم میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو میں بالکل نہیں بنوں گا کیونکہ پچھلے ہم نے مار کھاتے رہ گئے ہیں ایوب خان کے وقت میں، کالا باغ کے وقت میں، کیونکہ وہ لغاریوں کو وہ بہت کیا کرتے رہتے تھے. تو اس لیے پھر 62 میں جو میں الیکٹ ہو کر گیا تھا، لغاریوں کی مخالفت میں الیکٹ ہو کر گیا تھا. اس کے بعد جب دوسرے الیکشن ہوئے، فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے کھل کر مخالفت کی ایوب خان کی. اور آپ نے فاطمہ جناح کی بالکل سپورٹ کیا. اور ریکارڈ سے پتہ کرے کہ ہمارا جو تحصیل تھا راجن پور، میرے خیال کراچی کے بعد اس کا نمبر تھا کہ وہ آیا. وہاں بھی ہم جیتے ہیں، کشمور میں بھی ہم جیتے تھے. اور اس لیے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تو جب نیکسٹ الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ ہمارے پر انہوں نے کئی کیسز بنائے ہوئے تھے، کالا باغ نے یہ تو ہم نے پھر بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن. ہاں، کیونکہ اس وقت یہ بی ڈی ممبروں کا ہوتا تھا. ہاں. اور جب 62 کی بات کر رہے ہیں، 62 میں جو الیکشنز ہوئے نہیں جی نہیں، وہ تو اس میں تو ہم الیکٹ ہو کر آ گئے تھے نا. پھر 64 میں الیکشن ہوئے تھے، محترمہ فاطمہ صدارتی الیکشن ہوئی، صدارت، اس میں بھی بی ڈی والوں نے دیے. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے بڑا کام کیا ہوا تھا اپنے سائڈ ڈسٹرکٹ میں. اور راجن پور میں تو ہمارا اپنا ضلع تھا، اس میں تو ہم بہت ان کو مارا. جامپور وغیرہ میں ایوری باڈی ہیڈ. لیکن ایک دن یا 2 دن پہلے ہم جو گئے آدمی اٹھانے کا، پتہ لگا کہ پولیس والے باقیوں کو اٹھا کر چلے گئے. اچھا.
اسی طرح ڈی جی خان وغیرہ میں وہ باقی جگہ پر بھی ہوا ہوگا. تو پھر میں ڈیفینیٹ میں ایز اے محترمہ کا ایجنٹ کھڑا ہوا تھا جامپور میں نے کہا یہاں کھڑے ہوئے دیکھیں بیکاز دس اے ویری اسٹرکٹ. تو جو ہمارے ساتھ تھے وہ جب آتے اسلام بھی کدے ہاتھ بھی دیتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. پھر کئیوں نے دیے, کئیوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ ہم اوپر سے بھی تصویریں ملیں گی, یہ کرے گا وہ کرے گا وٹ ایور اٹ. اینی وے شی کوڈ ناٹ بی الیکٹڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہوا ہے. اچھا, بھٹو صاحب اور ایوب خان کا جھگڑا ہوتا ہے, پھر بھٹو صاحب پیپلز پارٹی بناتے ہیں, آپ نے پیپلز پارٹی اس زمانے میں جوائن نہیں کیا. اس کے بعد اس زمانے میں جو اسمبلی میں تھے آپ, جو 70 میں جو نہیں 70 میں تھا, لیکن پہلے جو ہوا تھا نا اس میں ہم نے بائک آؤٹ کیا تھا مزاریوں نے. مگر 70 میں پھر آیا. میں نے کہا نہیں دیکھو جی, آئی ووڈ لائک ٹو نو ہماری اتنی مخالفت ہوتی رہے گی کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو کم لانگ دیکھنا. تو ہم پھر اسی وقت میں نے شیرباز کو کھڑا کیا تھا نیشنل اسمبلی کے لیے, اینڈ آئی کنٹیسٹڈ فرام سم ادر پلیس. یہ لیگاریوں کا ہے جامپور, وہاں سے خدا کا مہربانی ہوئی وی ون اینڈ آل دیٹ. وی وہ شیرباز مائی سیلف. مخالفت میں کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں, پیپلز پارٹی کا وہاں کوئی نہیں. اچھا, وہاں پیپلز پارٹی کا مجھے یاد نہیں آ رہا, میرے خیال میں نہیں تھا پیپلز پارٹی. اچھا, پھر وہ 72 میں بھٹو صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں. الیکشن وغیرہ ہو جاتا. آئی واز اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی. تو بھٹو میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے, میں نے کہا جی آئی وڈ سوچتے ہیں. تو مجھے آ کے کہنے کا یار نہیں مسٹ کم لاؤ. مجھے صادق کو بھی بھیجا, باقیوں کو بھیجا 2-3 دفعہ کہ تم میرے ساتھ جوائن کرو. میں نے کہا دیکھو اس وقت ابھی میرے خیال میں پریزیڈنٹ نہیں ہوا تھا. بہرحال میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھو آئی کین بی آف مور ہیلپ یو ٹو یو اگر میں اپوزیشن میں بیٹھ کر آپ کو بتاتا رہوں کہ یہ ہو رہا ہے, یو کم لانگ, یہ ہے. آپ کے ساتھ بیٹھوں گا دین آئی کانٹ ایون یو سی. And even if something is happening, I sitting with you on your side, government side, I can't even come up and criticize the government. So this is کہتے نہیں دنیا کیا کہے گی میرے دوستو. Ultimately, you see, then I joined People's Party. اور People's Party I joined, اور پھر I went. اور پھر الیکشن ہوئے, if you remember, 77 میں. I was not, کیونکہ اس وقت بھی ہمارے اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. اس کے بھٹو صاحب کی خرگوش سے بٹھا بلا ہوا تھا. میں نے کہا بھی میں تو لڑتا نہیں ہوں. پھر اس کا نام کہ اس نے بڑے ٹیلی فون نہیں جی ضرور. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹیسٹ ایٹ آل. بڑا اس نے دباؤ دیا. میں نے کہا اچھا آل رائٹ آئی ول کنٹیسٹ. میں کنٹیسٹ کیا اینڈ خدا کے فضل سے میں جیت گیا. جب میں جیت گیا یہ موومنٹ شروع ہو گئی پی این اے. ان دیٹ آئی ریزائنڈ. اچھا, آپ میں نے ریزائن کر. اچھا, پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دی ضیاء الحق نے. اس زمانے میں کیا ریئیکشن تھا؟ میں یہاں نہیں تھا. اچھا, میں 6 مہینے باہر تھا ولایت میں, تب وہاں مجھے پتہ لگا. اچھا, وہ بڑی زیادتی کی تھی. ظلم تھا, بڑا ظلم تھا. اور وہ اس ظلم کو حساب اب بھی ہونا چاہیے. اب بھی ہونا چاہیے ہر شے کے. اب جتنے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا, سب کو, جنہوں نے یہ کیا ہے, اب جیسا کہ محترمہ کا ابھی یہ مرڈر شہادت ہوئی ہے, شوڈ کم along and اس کو کرنا چاہیے. نہیں, مگر میں یہی ہے کہ ایوب خان کو بھی اگر مر بھی گئے تو خیر ہے, مگر ایک سزا آئے گی تو ایک ورڈکٹ آئے گا, تو کم سے کم آئندہ تو کوئی ڈرے گا. ضیاء الحق کے خلاف آنا چاہیے, پرویز مشرف کے خلاف آنا چاہیے. بالکل, سب کے مشرف کے خلاف ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. جتنا کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے سب نے. ضیاء الحق نے بھی ہتھیار دیے, طالبانائزیشن دی, ہیروئن دیا, اس نے تباہ کیا, اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا لوگوں کو. نہیں, ان کے برخلاف جنہوں نے کہ کانسٹیٹیوشن توڑا ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. ضرور اس کا نام کیا ہے, سزا ملنی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ مطالبہ کریں گے کہ میرا تو ہر وقت مطالبہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, تاکہ ایٹ لیسٹ ادر پیپل بھی ہسٹری تو بتائے گی کہ بھی ہاں جو آئے ہیں یہ بھی ان کا بھی کوئی غیرت تھی. دے ور دی کانشینشس پیپل کہ انہوں نے کسی نے کہ غلط کیا ہے, اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے. اگر آپ نوٹس نہیں لیتے تو دین ان فیوچر از نتھنگ. اچھا, ضیاء الحق کے بعد 88 میں الیکشنز ہوتی ہیں, آپ کہاں ہوتے ہیں اس زمانے میں؟ 88 میں میرے خیال میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بنی تھی, اس وقت میرے خیال میں اگین ہم مخالفت میں تھے. 88 میں میرے خیال میں
ہم نہیں لڑے تھے. تو اس زمانے میں آپ ہم نہیں لڑے, اپوزیشن میں تھے یا لڑی نہیں؟ لڑے نہیں تھے ہم, میرے خیال میں لڑے تھے یا نہیں لڑے تھے میرے خیال. اچھا خیر 90 میں. ان فیکٹ آئی ڈنٹ کنٹیسٹ. اچھا سر 90 آئی میں. ڈنٹ کنٹیسٹ ان 88. اچھا 90 میں جب آئی واز الیکٹڈ. اچھا کس پارٹی میں تھے آپ؟ Independent. I have always been independent, more or less. Independent رہ گئے. پھر نہیں, پھر آ گیا تھا یہ آپ کا نواز شریف. 90 میں وہ آیا تھا نا. 90 میں نواز شریف آیا تھا. انسپائر پھر آئی واز آلسو الیکٹڈ. یو سی انڈیپینڈنٹ تھے. تو پھر یہ 93 میں جب نواز شریف کو انہوں نے کیا کیا تھا, سیک کیا تھا, آپ کو پرائم منسٹر بنایا تھا کیئر ٹیکر. اچھا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ اچھا بالکل نہیں. یہ کیسے پرائم منسٹر آپ کو کیسے؟ میرے خیال میں اس طرح میرے ساتھ تعلقات اچھے تھے اس کے, غلام اسحاق خان کے. اور جب میرے خیال میں اس کا یہ خیال تھا کہ میرے تعلقات سندھ میں بھی میرے سے, ہم جب بیٹھتے اسمبلیز میں ہر ایک پتہ ہوتا ہے کون کدھر ہے. بلوچستان سندھ کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں. بلوچستان والوں کے سب کے ساتھ تعلقات تھے. اسی طریقے سے پنجاب والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے تھے. اور اندرونی طور پر یہ جو میں کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے پنجاب شوڈ بی بائیفرکیٹڈ, تو کئیوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں. اور فاٹا والے فرنٹیئر والے بھی ہمارے کئی واقف بھی تھے اور دوست تھے, ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے. تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے تعلقات ہر جگہ ہی ول بی مور ایکسیپٹیبل. اور انہوں نے کرنا بھی کسی پنجاب میں سے کسی کو تھا. میر صاحب ایک بریک لیں, اس کے بعد پھر بات کریں. ناظرین وٹھوں تھا ہکڑو بریک ऐं मिलूं था ब्रेक खां पोइ. ویلکم بیک ناظرین. میر صاحب آپ وزیر اعظم بنے کیئر ٹیکر, اور اس کے بعد وہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ سے وہ اپنا ریوائیو کرا لی نواز شریف صاحب نے حکومت. اور یہی ڈفرنس ہے وہ جو بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ لاڑکانہ اور لاہور کے پرائم منسٹر میں کیا فرق ہے, کہ لاہور کا پرائم منسٹر جب اترا تو امیڈیٹلی کورٹس بھی تحرک میں آ گئیں. پھر لاہور کا پرائم منسٹر کو کتنے کرائمز میں چالان کیا گیا, کتنے کرائمز اس کے خلاف ایلیگیشنز لگائے گئے, مگر وہ ایک بھی نہیں بن سکا, ان کو باہر بھیجا گیا. سندھ کے پرائم منسٹر کو شہادت نصیب ہوئی. آپ پرائم منسٹر جو بنے تو وہ بتائیں وہ سیج پھولوں کی ہے یا کانٹوں کی سیج ہے جب آپ پرائم منسٹر؟ میرے لیے بڑی ایک نئی چیز تھی, کیونکہ میں نے کبھی کوئی آفس ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, نہ وزارت نہ کچھ نہیں. مجھے اس کا نام ہے, بھٹو نے بھی کہا کہ منسٹر وغیرہ بنا پروونشل, میں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ گڑبڑ ہو رہی تھی بھٹو صاحب کی اور یہ کھر صاحب کی, تو مجھے ایک دن اس کو بلا کر مجھے کہتا ہے کہ دیکھو بلخ, مجھے کہتا بلخ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو چیف منسٹر بناؤں, لیکن میری یہ ایک پرابلم ہے کہ سندھ میں بھی ایک بلوچ ہے, بلوچستان میں بھی ایک بلوچ ہے, اگر میں پنجاب میں ایک بلوچ کر دیتا ہوں تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می. تو میں نے کہا جی میں نے تو آپ سے کبھی یہ ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی کہ میں نے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے. تو میں کبھی یہ تو ایک قسم کا, مجھے جب شام کو ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا دوستوں کا اسمبلی ممبروں کا, تو ہم کرتے تھے ایک رات ایک دن اس کے ہاں کھانا کھانا تھا, دوسرے کے اس دن کسی کا جانا, تو وہاں ہم ایک دو آدمی اکٹھے تھے, 3-4, ایک حامد رضا گیلانی تھا, ارباب غلام رحیم تھا, یہ شاہ صاحب تھے, شبیر شاہ نہیں یہ آپ کے بال شال بھی رنگ کرتا رہتا تھا, یہ کیمل علی شاہ کا رشتہ دار بھی ہے, MNA تھا, سپورٹس پرویز علی شاہ. ہم میرے خیال ادھر, تو وہاں مجھے ٹیلی فون آتا ہے اپنے پی اے سے کہ جی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا وہ فضل الرحمان خان ہے, وہ آپ سے بات کرنا. تو میں اس نے کہا جناب آج یہ ہے کہ
قسم دے رہے ہیں, الگ دے رہے ہیں. ہاں اور میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار میں نے صاف انکار کیا. میں نے کہا یار ان دوستوں میں نے کہا یار میں تو بن نہیں سکتا, آؤٹ آف کویسچن, آئی کانٹ, میرے سے نہیں ہوگا. انہوں نے بڑا تگڑا کیا, نہیں جی نہیں ضرور کرو, وی آر آل وتھ یو, فلانا فلانا. اور خیر پھر میں چلا گیا. ہم جا کے میں نے کہا اور نہیں تو کپڑے شپڑے پہن لیں, سفید شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہنا. وہاں بھی میں نے کہا یار, میں نے کہا میرے سے میری ہمت نہیں ہے وہاں بننے. مجھے اسی یاد ہے جب وہاں بی بی سی نے میرے سے پوچھا ہاؤ ڈو, میں نے کہا آئی ایم ایبسلیٹلی کنفیوزڈ. بہرحال خدا نے اچھا وقت گزارا, شرافت سے گزر گیا, رائٹ اور رانگ جو بھی تھا ڈیسیژن تھے. اچھا میر صاحب, اب جو 88 اور 99 والے ایرا جس میں پیپلز پارٹی 2 بار پاور میں آئی, نواز شریف 2 بار پاور میں, آپ کے خیال میں دونوں نے گڈ گورننس کی کوئی مثال قائم کی, یا ان کی بیڈ پور گورننس کی وجہ سے مشرف کو یہ موقع ملا کہ وہ سین میرا اپنا یہ خیال ہے کہ they were misled. اب جیسے پیپلز پارٹی تھی, بیچاروں نے بڑے ماریں کھائی تھیں, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, اور جیلوں میں گئے تھے. سو دے وانٹیڈ ٹو, جب پیپلز پارٹی آئی دے وانٹیڈ ٹو میک اپ فار دیٹ, اور کہ بھی ان کو بھی کوئی فائدہ ملنا چاہیے, اور اس لیے غالباً ذرا زیادہ ہی ہاتھ انہوں نے رکھ چھوڑا تھا, اس لیے یہ کہتے تھے کرپشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. اور پھر نواز شریف بھی جب آیا ہے تو ون ڈزنٹ نو کہ. اچھا, پرویز مشرف کے ٹیک اوور کو آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 بالکل جو ہے وہ انہوں نے توڑا ہے, آئین توڑا ہے, اور خلاف ورزی کی بھی تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے, اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اور پھر ہم آتے ہیں آج کل پاکستان کے یہ دیکھیں جی, میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, یہ ہمارے پرائم منسٹر گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں تقریر کر رہے تھے کہ جی آپ اس کا نام یونینیمسلی بات کریں, ریزولوشن پاس دیں تو میں کرنے. واٹ رائٹ ہیز ہی گاٹ ٹو سے یونینیمسلی؟ اٹس اے کوشچن. اگر آپ نے ایک ریزولوشن پاس کرنا ہے, ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کرنا ہے, وہاں ٹیبل کرنا ہے, میجورٹی کرے, اور جو میجورٹی کرے وہ کبھی اس کا نام. میں نے کہا اب آج ویدر زرداری صاحب بیٹھا ہوا ہے یا چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب بیٹھا ہے, آج الیکشن کرائیں, دے ول ناٹ گیٹ اے یونینیمس ووٹ جیسے اس وقت ملا تھا ٹوٹلی ڈفرنٹ. وائی شوڈ اینی باڈی, اٹس اے کوسچن. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیبل کیا جائے, ٹیبل کیا ہے, اور میجورٹی لیگل, آئی ڈو ناٹ نو کہ لیگل کیا ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, کرنا پڑتا ہے تو گورنمنٹ نے کرنا پڑتا ہے. دے شوڈ ڈو دیٹ. اگر یہ نہیں کرتے تو آئی ڈو ناٹ نو کہ اگر اس کا نام کیا ہے, آرڈنری کوئی آدمی بھی کر سکے تو اگر اف somebody asks me, I am prepared to go along against him in the court, کہ اس کے برخلاف چارج شیٹ کرو, اس کو ٹرائی کرو, whatever you think. اس نے تباہی مچا دی ہے, سارے پاکستان کو مروایا ہے ہر جگہ پر. یہاں ایز اے امریکن پٹھو بیٹھ کر اس نے اس کا نام کیا ہے, حکومت کرتا رہ گیا. اچھا میر صاحب, بلوچستان کا کوئی حل, مسئلے کا حل؟ جناب بلوچستان کا حل ہے بھی صحیح, where there is a will there is a way. اب دیکھیں نا بلوچستان والے کیا کہتے ہیں, زیادہ تر ان کو پتا ہوگا. آئی فرام آؤٹ سائڈ, ہمارے تعلقات ہیں السلام علیکم اللہ خان باقی سب سے, تو باتیں شادیں کبھی کر بھی لیتے ہیں ٹیلی فون پر, کبھی نہیں. سوال یہ ہے کہ آئی ایم آف دس اوپینین کہ اگر آپ پروونشل آٹونومی سارے پروونسز کو دے دیں, آپ کی 75% آف دا پرابلم حل ہو جائے گا. پروونشل آٹونومی بھی ڈگری کس ڈگری؟ دیکھیں جی, ایک تو 1940 ریزولوشن میں ریاستیں ہیں, اسٹیٹس, اس کے مطابق دے دیں آپ. یونائیٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان, جو کچھ کہیں پاکستان رہنے دیں جی, اسٹیٹس رہنے دیں ان کو, ٹھیک ہے جی بلوچستان ہے, پروونشل آٹونومی دے دیں آپ. 2-4 جو ہیں امپورٹنٹ پورٹ فولیوز جو ہیں وہ مرکز میں رکھیں. ڈیفینس ہو گیا جی آپ کا, اس کا نام کیا, فائنینسز ہو گئے آپ کے, فارن افیئرز ہو گیا, یہ ہو گیا. باقی بچ کے 2-4 ڈیفینس, فارن افیئرز, کرنسی, وہ فائنینسز. اچھا, اس کے علاوہ پھر جیسے آئی ڈو ناٹ نو, اس وقت لیٹ دوز پیپل, ایک دفعہ آپ بنائیں, آپ کمیونیکیشن ہے, آپ کا وابدہ ہے, ان کے متعلق بھی بات کرتے ہیں کہ بھی کیا ہے.
پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ہے، اس کے مطلب سر بات ابھی کر دیکھیں نا سکتے ہیں۔ 1973 لیکن یہ کانکرنٹ لسٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، 10 سال کے 83 لیے تک تھا، 83 میں ختم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ کیا ہے؟ کیوں کر دیتے ہیں؟ وائی آر دے دس از اٹ؟ ایوری بڈی تھنکس کہ جی دے وانٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ، اور اپنے ہاتھ میں ہر ایک چلیں۔ اگر جب if they have to give provincial autonomy to all these provinces, then there should be no interference at all. نہ کوئی آرمی کا ہونا چاہیے انٹرفیئرنس ان بلوچستان، نہ کوئی ایجنسیز کا ہونا چاہیے۔ لیٹ دوز پیپل گو لانگ اینڈ ٹو امیڈیٹلی خامہ ٹھیک ہو جائے، مطلب آپس میں جھگڑا کریں مسئلہ گے۔ سمجھتے ہیں آپ اس کا یہ ہے کہ پروونشل آٹونومی دی جائے ٹو دی ایکسٹینٹ 1940 ریزولوشن، یا ایٹ لیسٹ 2-3 جو ہاں وہ دیٹ از یہ نیچرل۔ مجیب بھی 6 نکات میں یہی کہہ رہا تھا، مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان نے بھی جو ڈیمانڈ کی تھی نا 6 نکات، یہی تھا کہ جی 3-4 جو وہ کہتے تھے کہ ہو گیا 5 ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ایک ہاف رہ گیا، وہ ہاف کا آج تک ہمیں نہیں پتہ لگا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اچھا میر صاحب، موجودہ پاکستان میں پاکستان کا مستقبل کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں؟ بھائی جیسے آج جیسے ہے، تھنگز آر ویری ویری بیڈ، بہت خراب ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، ان امپلائمنٹ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، کرپشن دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، میرے خیال غریب کا تو جینا مشکل ہو گیا۔ ڈیزل جو ہے وہ زراعت میں کام آتی ہے، اور وہ ڈیزل پیٹرول سے مہنگی ہے، اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگا کریں گے، بجلی کو بھی مہنگا کریں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو پیسے نہیں دیتی، اس لیے اس کا نام کیا ہے وہ چلاتے نہیں ہیں، اور ان کو پورا پیسے دیں تو کافی ہے۔ اور دوسری تو کوئی مشورہ دیں گے آپ حکمرانوں کے لیے؟ وہ مشورہ لینے والے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں جی، وہ مشورہ لینے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو۔ یا تو اتنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، therefore they are not bothered about it۔ اور اگر پتہ ہے اور کچھ نہیں کر رہے تو پھر کیوں اس کا نام کیا میرے سے یا آپ سے وہ کیوں مشورہ کریں؟ I just don't understand what's wrong with these people وہاں بیٹھے۔ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ تھینک یو تشریف لائے سر۔ اور نہیں، ہمارے آپ مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا۔ نہیں، یہ آپ سننے کے لیے جو ہمارے اس عراق کے آپ لیڈر ہیں، اس عراق کے آپ پارلیمنٹرین ہیں، جس عراق میں پاکستان بنا تھا نئے تو یہ لوگ بہرحال یو سی لوگوں کے لیے کافی آج کل یو سی حالات پاکستان کے اچھے بالکل نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ غریب آدمی تو پس رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، ان امپلائمنٹ دیکھ لیں، پرائس ہے، مہنگائی دیکھ لیں، اس کے اوپر کرپشن دیکھ لیں، اور اب اخباروں میں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اور کرپشن کا لمٹ ہی نہیں۔ ایک بات آپ کی مہربانی۔ ناظرین، تاں پروگرام اساں جو تاریخ سان گفتگو ڈٹھو ऐं तव्हां ॾिठो त इहो मीर बलक्षर मज़ारी साहब पंहिंजूं यादूं हिते ॿुधायूं, ऐं असांजो ख़्यालु आहे त हिन प्रोग्राम सां असां तव्हां ताईं उहा शइ पहुचायूं जेका पाकिस्तान जे 1947 खां वठी अॼु ताईं थी रही आहे, ऐं कोशिशि असांजी आहे त तव्हांखे उन तारीख़ जे वर्क खां उथलाए तव्हांखे पूरी गुफ़्तगू ॿुधायूं ऐं उन्हनि क़तुनि खां आगाह कयूं, ऐं इहो सूरत ॿुधायूं हिते अॼु बीठा आहियूं, कीअं आहियूं, ऐं तो दुआ घुरूं त अलाह ताला पाकिस्तान खे हिन मां हिन लोच मां ॿाहिरि कढी ॿाहिरि करे। तव्हांजी महिरबानी।